मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद की बख्श कलाम में से आज हम देखेंगे अपनी रहनुमाई के लिए नया अहदनामा, उसकी आखिरी किताब मुकाशफा की किताब, मुकाशफा उसका 22वां बाब और उसकी 12वीं आयत से खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे 15वीं आयत तक। कलाम में लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फ़ा और ओमेगा, अव्वलो आखिर, इब्तदा इंतहा हूँ। मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाज़ों से शहर में दाखिल होंगे। मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। खुदावंद की निबश कलाम के पढ़े और सुनने पर उसकी बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, इस दुनिया में रहते हुए हम देखते हैं कि हालात और वाक़यात जो हैं वो उस तरफ जा रहे हैं कि यीशु मसीह बहुत जल्द इस दुनिया में हमें लेने के लिए आने वाले हैं। और मुकाशफा किताब में 4 दफ़ा इस बात का जिक्र है कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ। यीशु मसीह ये खुद कह रहे हैं, इसलिए उसकी आमद के लिए तैयारी जो है बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह हमारा दुल्हा है, कलीसिया को उसने दुल्हन कहा है। और जब दुल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए आता है तो दुल्हन जो है वो तैयार होती है। उसे ब्यूटी पार्लर में, आजकल का दौर है जी, ब्यूटी पार्लर में भेजा जाता है तैयारी के लिए। इस बात को जाने के मेरा ये ज़ाती ख्याल है, शायद कुछ और लोग भी मुत्फिक हों इस बात पे, ये दुनिया ब्यूटी पार्लर है जहाँ पर खुदा ने अपनी दुल्हन को रखा है तैयारी के लिए, कि इस दुनिया में रहकर तैयारी करनी है। और मैं पढ़ रहा था कुरिन्थियों के ख़त में भी, वहाँ पर भी खुदा का बंदा पौलुस रसूल कह रहा है कि मतलब दुनिया जैसे काम ना करो, दुनिया की तरह ना बनो। और वहाँ पर वाज़े तौर पर कह रहा है कि इसका मतलब ये नहीं कि हम गुनहगारों से ना मिलें, हम शराब पीने वालों से ना मिले। अगर नहीं मिलेंगे तो उनको कलाम कैसे सुनाएंगे? वो कहता है इस तरह तो हमें दुनिया से निकल जाना पड़ेगा। इस दुनिया में रह कर तैयारी करनी है अपने दुल्हा की आमद की। और यहाँ पर लिखा है कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। जो काम इस दुनिया में हम करते हैं, इस दुनिया में रहकर, उसके लिए खुदा कह रहा है कि अजर मेरे पास है। उन कामों को देने के लिए जो अजर है वो मेरे पास है। अजर उजरत से है कि मुआवजा देना, किसी को उसकी उजरत देना, कि जो काम किया जाता है, हम जॉब करते हैं या कोई मज़दूरी करता है, उसको उसकी उजरत मिलती है, अजर मिलता है। इसी तरह खुदा ने जो हमें टाइम दिया है, जो हमें वक्त दिया है, उसमें हम कैसे उस टाइम को मैनेज करते हैं उसके काम के लिए, उसका अजर हमें मिलेगा। बाज़ दफ़ा बहुत सारे लोग हैं, उनसे अगर बात की जाए खुदा की इबादत की, खुदा की ज़िंदगी में आने की, तो वो कहते हैं कि जी बच्चे पालना भी इबादत है। तो बच्चे पालना इबादत नहीं है, वो तो ज़िम्मेदारी है। खुदा ने मिरास दी है, कलाम में लिखा है कि औलाद खुदा की तरफ से मिरास है। तो मिरास का मिलना ज़िम्मेदारी का मिलना है, वो ज़िम्मेदारी है खुदा ने दी, उसको पूरा करना है। लेकिन उन सारी ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हुए खुदा के लिए वक्त निकालना, यहाँ पर जो कह रहा है कि जी देने के लिए अजर मेरे पास है, थोड़ा सा आगे उसके बारे में लिखा है कि वो कौन है। लिखा है कि मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ, यानी ज़बान का शुरू और आखिर। अल्फ़ा और ओमेगा जो है यूनानी का पहला और आखिरी वर्ड ये इस्तेमाल हुआ है। जैसे कह रहे हैं हमारी उर्दू में अलफ़बे है, उसका पहला, और इसी तरह ये जो यूनानी लैंग्वेज है उसका पहला और आखिरी वो वर्ड है कि ज़बान का शुरू और आखिर मैं ही। और फिर लिखा है कि अव्वलो आखिर, उसके ये दर्जे की तरफ इशारा है जी। अव्वल भी हूँ मैं और आखिर भी मैं हूँ। कलाम में हम देखते हैं, यूना की इंजील में लिखा है कि यीशु मसीह ने जब जान लिया कि उसका वक्त करीब आ गया है,
تو لکھا ہے جب اپنے شاگردوں کے پاس تھا اس نے اپنی کمر پر رومال باندھا اور کیا کیا، ان کے پاؤں دھونا شروع کیے، اپنے آپ کو چھوٹا کر لیا، درجے کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر کلام میں یہ لکھا ہے کہ اسے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا ہو۔ اور آگے لکھا ہے کہ ابتدا و انتہا ہوں، زمانوں کا شروع اور ختم اسی سے ہے جی۔ وہی زمانوں کو بنانے والا، ٹائم کو بنانے والا ہے، سب کچھ اسی سے شروع ہوتا ہے اور اسی پہ ختم ہوتا ہے۔ کلمے کے وسیلہ سے ہر ایک چیز بنی ہے، کلام کے وسیلہ سے، اور اسی کلام لکھا اسی کے لیے بنی ہے۔ زمانے ہوں، حکومتیں ہوں، ریاستیں ہوں، سب کچھ اس کے لیے لکھا اور اسی کے وسیلہ سے بنا ہے۔ سو زمانوں کا شروع اور آخر وہی ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے 14ویں آیت میں، مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں۔ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کی گرد گناہ کے چھینٹے بعض ہمارے اوپر پڑ جاتے ہیں، اس لیے ہمیں روز بروز اپنے جاموں کو یسوع کے لہو سے دھونے کی ضرورت ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ تمہارے گناہ چاہے کرمزی رنگ کے بھی ہوں تو اس کا لہو دھو کر برف کی مانند سفید کر دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے۔ سو روز بروز اس کے لہو سے دھلنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ اور آگے لکھا ہے کیونکہ وہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے۔ زندگی کے درخت کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسی باب میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک دریا کا ذکر ہے، اس کے آر پار لکھا ہے کہ وار پر زندگی کا درخت ہے۔ یسوع مسیح کو کہا گیا ہے کہ اس میں 12 مہینے پھل لگتے ہیں، جہاں سے شفا ملتی ہے، برکت ملتی ہے، بحالی ملتی ہے۔ اور آگے لکھا ہے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے۔ 21ویں باب میں اسی مکاشفہ کتاب میں شہر کا بھی ذکر ہے کہ وہ شہر کیسا ہے، کس طرح کا بنا ہوا ہے۔ موتیوں کے دروازے ہیں، یہ لکڑی کے یا وہ لوہے کے دروازے نہیں ہیں، موتیوں کے دروازے ہیں جی، سونے کی سڑکیں ہیں، اور وہاں لکھا ہے دودھ اور شہد کی نہریں ہیں، ندیاں ہیں۔ اس طرح کا خوبصورت شہر ہے۔ وہاں پہ لکھا ہے نہ آہو نالا ہے، نہ آنسو ہے، نہ تاریکی ہے، وہاں روشنی ہے۔ اور وہاں کوئی گرجا گھر نہیں ہے جی، چرچ نہیں ہے وہاں پہ، لکھا ہے خدا کا برا ہی مقدس ہے، خدا کا برا ہی چرچ ہے۔ اور وہ جگہ جو ہے خدا کے جلال سے، اس کے نور سے روشن ہے، منور ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہاں پر جا کر نا وہ ساری پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، بل دین دیا بھی، ہاں جی، نہ وہاں لوڈ شیڈنگ ہے۔ اب دیکھیں جب بجلی جاتی ہے، لائٹ جاتی ہے، لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے کہ کب آئے گی، لیکن وہاں پر آئی ہے، وہاں روشنی ہی روشنی ہے۔ وہاں پر لکھا ہے، خدا کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے سب آنسوؤں کو پہنچ دے گا، نہ صرف آنسوؤں کو پہنچتا بلکہ پہنچتا رہتا ہے۔ اور اتنا وقت نہیں کہ اس سارے شہر کو بیان کیا، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں موتیوں کا، باروں پتھروں کا ذکر ہے کہ جی وہ شہر جو ہے، اور وہاں پر لکھا ہے کہ وہ دروازوں کے اوپر جو ہے نا خدا کے 12 رسولوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، یسوع کے، پطرس کا، یوحنا کا، متی کا۔ یہ خداوند کی کتنی بڑی بلیسنگ ہے، کتنی بڑی برکت ہے کہ خدا کے رسولوں کے 12 رسولوں کے نام جو اس کے ساتھ تھے اس دنیا میں، ان کے نام وہاں پر لکھے ہوئے ہیں۔ ایسا وہ خوبصورت شہر ہے، وہاں پر سکون ہی سکون ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہماری زندگی میں دکھ بھی آتے ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، لیکن ہم اس لیے ان میں قائم اور دائم رہتے ہیں کیونکہ ہم سے خدا کلام لکھا ہے کہ ہم سے بہتر وعدے کیے گئے ہیں۔ ہم اس امید میں زندگی گزارتے ہیں کہ وہاں پر ہمارے لیے سکون ہے، آرام ہے، لیکن آگے کچھ ذکر ہے کچھ لوگوں کا کہ جو شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ لکھا ہے مگر کتے، انگلش بائبل میں اس کا ترجمہ کیا ہے ڈرگ ٹیکرز، جو نشہ کرتے ہیں، کتے والی نیچر ہے ان کے اندر۔ کلام میں ملتا ہے، پطرس کے خط میں لکھا ہے
کہ کتا جو ہے نا اپنی قے کی طرف واپس لوٹتا ہے، اسے جا کر چاٹتا ہے، تو جو گناہ کر کے دوبارہ اس طرف جاتا ہے اس کی نیچر کتے والی ہے کہ دوبارہ نشہ چھوڑ کے پھر ادھر گیا۔ تو آگے ذکر ہے کہ مگر کتے اور بلکہ جادوگروں کے بارے میں جادوگروں کے بارے میں لکھا کہ ڈرگ ٹیکرز اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا باہر رہے گا۔ یہ کام جن کی زندگیوں میں ہوں گے، جن کی نیچر کتے والی ہوگی، جو واپس دوبارہ جاتے ہیں، جو جادوگر ہیں، ڈرگ ٹیکرز ہیں، اور جو خونی بت پرست ہیں، جھوٹی بات کے پسند کرنے والے اور گھڑنے والے، کلام میں لکھا نا کہ مبارک ہے وہ آدمی جو ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ بعض دفعہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارا چھوٹا سا، ہم اس مذاق کو کسی کو چھوٹی بات سمجھتے ہیں، لیکن وہ چھوٹا سا مذاق جو ہے، وہ چھوٹا سا ٹھٹھا جو ہے، ہمیں پیچھے لے کر چلا جاتا ہے۔ اس لیے خدا نے جو ہمیں وقت دیا ہے اس میں ہمیں تیار ہونا ہے اور اس بات کو جاننا ہے کہ ہمارا خداوند، ہمارا نجات دہندہ ہمیں بہت جلد لینے کے لیے آنے والا ہے، اس کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے۔ کلام میں ہم پڑھتے ہیں 10 کماریوں کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ 5 تیار تھیں، ہوشیار تھیں، بیدار تھیں، اور 5 کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بیوقوف تھیں۔ کچھ لوگ اس کو یوز کرتے ہیں، کچھ ہے جی سست تھیں۔ بھائی سست کو تو بیدار کیا جا سکتا ہے، وہاں سست لفظ نہیں استعمال ہوا، مطلب بیوقوف تھیں۔ اور آج بھی جو بہت سارے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے اپنی بیوقوفی کی وجہ سے بادشاہی سے میں داخل ہونے سے رہ جانا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں جی ابھی بڑا وقت ہے، یسوع تو بڑی دیر سے کہہ رہا ہے، لیکن اس بات کو جانیں کہ ہم دن کے آخری پہر میں ہیں، رات کے آخری پہر میں، کہ خداوند یسوع مسیح، آپ دنیا میں دیکھیں حالات وہ پیدا ہو رہے ہیں، حالات ایسے بن رہے ہیں، اور یسوع مسیح نے بھی کہا کہ جب تم دیکھو قوم پر قوم چڑھائی کر رہی ہے تم افواہیں سنو۔ آج بھی دیکھیں بہت سے لوگ ہیں، میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا انٹرنیٹ پہ تھی کہ افریقہ میں کوئی بندہ ہے، وہ کہہ رہا ہے جی یسوع مسیح میں ہوں، اور اس کے بڑے پیروکار ہیں کہ میں آ گیا ہوں لینے کے لیے۔ جھوٹے مسیح اٹھ کھڑے ہوں گے، لکھا ہے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر لیں گے، لیکن ہمیں اپنے آپ کو اس کے کلام کے سپرد کرنا ہے، اس کے ہاتھوں میں دینا ہے، اور اس سے کہنا ہے کہ خدا ہمیں تیاری کا روح دے، ہمیں بیداری کا روح دے، تاکہ جب تو آئے تو ہم ہوا میں اڑ کر تیرا استقبال کرنے والے ہوں، ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ آج کے نیبش کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت دے اور ہمیں تیاری اور بیداری کا روح دے، تاکہ ہم اپنے دلہا کی آمد کے لیے تیار ہو سکیں اور ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، بلکہ ہم ہمیشہ اس کے ساتھ وہاں رہنے والے ہوں اور اس کی حمد، اس کی تعریف کرنے والے ہوں۔ آمین۔